अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, आज का मजमून एक ऐसी खातून के बारे में है जो हम तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई मोहतरम रही हैं और मोहतरम हैं और मोहतरम रहेंगी। ख़ास तौर से मुसलमान ख़वातीन के लिए उनकी अज़ीम शख्सियत बड़ी मुतासिर कुन रही है, काबिल तक़लीद रही है। और अगर उनकी शख्सियत को आइडियल बनाकर हमारी ख़वातीन उनको फॉलो करें तो न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है, बेहतरीन बन सकती है, बल्कि उनकी आखिरत भी संवर सकती है। ये अजीम शान शख्सियत हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। इनके बारे में मज़मून तसनीफ़ किया है हाफिज़ अफरोग हसन साहब ने, और ये शाये हुआ था उर्दू डाइजेस्ट के इशाअत मई 2016 के जरीदे में। आइए इस मज़मून का मुताला शुरू करते हैं। टाइटल में लिखते हैं, आपके इनकी ज़ेर तरबियत हस्तियों ने वो कारनामे अंजाम दिए जो तारीख़ इस्लाम का ज़रई बाब बन गए। हज़रत सैयदा खदीजा 15 साल से एक वफ़ाशार रफ़ीक़ हयात की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी बसर कर रही थीं और उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात, ज़हनी कैफ़ियत, क़ल्बी वारदात और एहसासात और सीरत की बुलंदी व रफ़त से बखूबी वाक़िफ़ थीं। गार हिरा में पेश आने वाले वाक़यात सुनकर फ़ौरन यकीन कर लेती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का वही फ़रिश्ता वही लेकर आया है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, और उनका यकीन मज़ीद मजबूत हो जाता है जब उनके चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल भी इस बात की तस्दीक करते हैं। अल्लाह की रहमत और ताईद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शामिल हाल थी। शामिल हाल थी। खौफ हैरत की बहरानी कैफियत चंद लम्हों और बाद सुकून और इत्मीनान और आज़म और हिम्मत की फ़िक्र अंगेज़ और वलवला खेज़ सूरत इख्तियार कर लेती हैं। नबूवत के मनसब पर सरफराज होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया था कि तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान ही वो कलीद है जिससे इंसानी ज़िंदगी के हर बिगाड़ और फसाद की इस्लाह की जा सकती है। अल्लाह ताला की हिदायत और रहनुमाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से तमाम बोझ उतर गया और आप पूरी तरह मुतमईन हो गए कि इस ज़रिए से आप न सिर्फ अरब बल्कि पूरी नस्ल इंसानी को उन खराबियों से निकाल सकते हैं जिनमें इस वक्त अरब से बाहर की भी सारी दुनिया मुब्तला और गिरफ्तार है। यानी जिस ज़माने में उस को नबूवत मिली थी और जिसकी तस्दीक न सिर्फ आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा ने की बल्कि उनके चचाज़ा भाई थे वर्क़ा बिन नौफल, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। इन्हें फ़रिश्ता अल्लाह ताला का कलाम लेकर उस वसल्लम पर आया होगा, क्योंकि हज़रत मूसा पे भी आ चुका था पहले और दूसरे नबियों पर भी आ चुका है, इसलिए उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया कि यही हुआ होगा। और हालत वो उस वक्त जो थी दुनिया की, वो तो हम जानते हैं कि दुनिया जहालत की तारीकी में डूबी हुई थी। हर तरफ बुराइयाँ थीं, कुफ्र था, शिर्क था, बदआमालियाँ थीं। ख़ास तौर से अरब के लोग तो बहुत ही बिगड़े हुए थे उन दिनों में। तो ऐसे मौके पर ऐसे पैगाम की ज़रूरत थी जो अल्लाह ताला ने उस वक्त नाजिल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तमाम मुअर्रिखीन इस अमर पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिस खुशनसीब हस्ती को सबसे पहले उस रस्म की नबूवत की तस्दीक करने की सादत हासिल हुई वो हम तमाम मुसलमानों की बाअज़मत माँ सैयदा ताहिरा खदीजा कुबरा हैं। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़या पेश आया था गार हिरा में, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और कुरान पेश किया था उनके सामने, तो उस बात पर सबसे पहले जो ईमान लाए इंसानों में वो हुज़ूर की ज़ौजा खदीजा कुबरा थी, क्योंकि उन्हीं से आके आपने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया। ये इस बात का सबूत है कि हक़ और रास्ती से मोहब्बत आपकी फितरी सालिहा
فطرت صالحہ کا جزو انفق تھی. یہ آپ کی بلند ہمتی، حوصلہ، عالی حوصلگی اور حق و انصاف کے خاطر ہر قسم کے خطرات کو برداشت کرنے کی جرات کا برملا اعلان تھا. اپنے ذاتی مشاہدات و معلومات اور ورقہ بن نوفل کی وضاحت کی بنا پر آپ پوری طرح آپ کو احساس تھا کہ اس راہ پر قدم رکھنا وادی خارزار میں اترنے کے مترادف ہے، اور توحید کی دعوت پر لبیک کہنا پورے جاہل معاشرے کو دشمنی اور عداوت کی دعوت دینا ہے. مگر اس ہوش مند عظیم خاتون نے، جو پیکر مہر و وفا اور مجسمہ صدق و وفا تھیں، ایک ایسے انقلابی اور تاریخ ساز اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے جس پر قیامت تک پوری نسل انسانی رشک ہی نہیں بلکہ فخر کرتی رہے گی. سیدہ خدیجہ کے اسی جرات مندانہ اقدام نے طبقہ نسواں کے عز و شرف میں وہ چار چاند لگا دیے جن کی نورانی کرنیں اس طبقے کی حرمت و وقار اور عزت و احترام کو تا ابد رخشندہ و تابندہ بنائے رکھیں گی. اس مقدس محترم روحانی ماں کا اس امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر کتنا مہم بشان احسان ہے، جس کا کچھ بدلہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ان کی پاک سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں. یعنی ان کی اس عظیم الشان شخصیت سے صحیح معنی فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے خواتین کو جب ان کی شخصیت کو اپنا رہنما بنا لیں، آئیڈیل بنا لیں، اور ان کو حتی الامکان فالو کرنے کی کوشش کریں ہر معاملے میں، جو انہوں نے زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا. کتنا پیارا تھا اللہ کے رسول کا وہ مبارک اور مقدس گھر، جس پر ہر وقت اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی تھی، جہاں پر ہر لمحے انوار و تجلیات الہی کی سہانی شعائیں ضیا پاشی کرتی تھیں. کیوں نہ ہو یہ گھر سیدہ خدیجہ کا بھی تھا، جنہوں نے لطف و کرم، انسانی ہمدردی، خیر خواہی، حق پسندی اور حق دوستی اور بے لوسی اور بے غرضی کی ایسی بے نظیر مثالیں قائم کیں، جن کی بنا پر بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ محترمہ نے اپنی طبیعت، مزاج، اپنے ذوق و رجحان، اپنے اخلاق و عادات کو اپنے شوہر، جو ان کے آقا و مولا بھی ہیں، کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا. ان کی پسند کو اپنی پسند اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند قرار دینا اپنا شعار بنا لیا تھا. سیدہ خدیجہ کی شخصیت و سیرت کا یہی زرعی پہلو ہے جس نے انہیں عزت و عظمت کے آسمان پر آفتاب نصف نہار بنا دیا تھا. طبری امام احمد ابن ماجہ طبرانی نے زید بن حارثہ کی روایت نقل کی ہے کہ توحید کے اقرار اور بتوں سے برات کے بعد اسلامی شریعت میں جو چیز سب سے پہلے فرض کی گئی وہ نماز ہے. پہلی وحی کے نزول کے دوسرے روز حضرت جبرائیل نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہا. پھر حضور گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کیا. وہ سن کر بہت خوش ہوئیں. آپ نے انہیں وضو کرایا اور جبرائیل السلام کے طریقے کے مطابق انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھائی. یعنی پہلی باجماعت جو نماز تھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نے مل کر ادا کی. یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو نماز پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد یہ دوسری تھی نماز. نماز کی ادائیگی کا اسلامی طریقہ عبادت کے مروجہ طریقوں سے بالکل مختلف تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان ایسی خفیہ جگہ پر نماز پڑھتے رہے جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی تھی. صورتحال کی وضاحت کے لیے حضرت عفیف کندی کا وہ بیان کافی ہے جسے حافظ ابن عبد البر اور علامہ ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے. یعنی حالات اس وقت ظاہر ہے کہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلیں گے. تو اندیشہ یہی تھا کہ اگر ایک دم کھلے بندوں نماز شروع کر دی جائے تو ان کو بہت برا لگے گا، مخالفت پہ اتر آئیں گے، تشدد پہ اتر آئیں گے. اس لیے فی الوقت ابتدا کی گئی خفیہ جگہ پر نماز پڑھنے سے، اور آہستہ آہستہ پھر لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، اصحاب کی تعداد بڑھنے لگی، اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر انہوں نے کھلے میں بھی نماز پڑھی.
تو یہ علامہ ابن جریر طبری نے جو نقل کیا ہے واقعہ کہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک دفعہ مکہ آیا اور اپنے پرانے دوست حضرت عباس کے یہاں ٹھہرا. حج کے دن تھے. منام کے میدان میں کے قریب میں نے دیکھا کہ ایک شاندار اور باوقار مرد آیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. یعنی کچھ دن بعد ہی آپ نے پھر کھلے میں نماز پڑھی خانہ کعبہ پہ جا کے. اس کے بعد ایک عورت آئی اور وضو کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی. پھر ایک لڑکا آیا جو ابھی نوعمر تھا. وہ پہلے شخص کے پہلو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, حضرت خدیجہ تھیں اور حضرت علی تھے جو بچے تھے اس وقت. میں نے عباس سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں انقلاب آنے والا ہے. عباس نے کہا کہ ہاں تم جانتے نہیں یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں. عباس نے کہا کہ وہ شاندار نوجوان میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ تھا. لڑکا ابو طالب کا بیٹا علی تھا اور وہ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی وہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بن خویلد تھیں. میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور ہر کام اللہ کی ہدایت کے مطابق کرتا ہے, لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا اس دنیا کا کوئی پیرو میرے علم میں نہیں آیا. یعنی اس وقت انہوں نے علامہ ابن ترین نے یہ واقعہ دیکھا جبکہ ابھی صرف تین ہی مسلمان تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ اور حضرت علی, اور انہی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ واقعہ بیان کیا انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت و اشاعت کا کام تجرید کے فطری اصولوں کے مطابق بڑی تندہی اور مستعدی سے شروع کر دیا. ابتدا میں آپ نے خفیہ طور پر دعوت پھیلانے کا منصوبہ وضع کیا اور 3 سال تک انتہائی اعتماد کے قریبی دوستوں میں کام کرتے رہے. یعنی تبلیغ کا کام بھی آپ نے شروع کر دیا نماز کے ساتھ ساتھ, لیکن خفیہ طریقے سے تاکہ دشمن نہ بن جائیں لوگ. اور منصوبہ وضع کیا اور 3 سال تک انتہائی قریبی دوستوں میں کام کرتے رہے. اس مہم میں ام المومنین سیدہ خدیجہ کی پرجوش اعانت اور باوقار رفاقت آپ کو برابر حاصل رہی. چنانچہ 3 برس کی شبانہ روز محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں جن سعید الفطرت اور خوش قسمت انسانوں کو اصلاح انسانیت کی اس عہد ساز تحریک کا ہراول دستہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی, سیرت سرور عالم کے مصنف سید مودودی کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 133 تھی. یعنی پھر 3 سے بڑھ کر آہستہ آہستہ خفیہ تبلیغ اسلام کے نتیجے میں جلدی ان کی تعداد 133 تک جا پہنچی, اور ان میں 27 کا تعلق خواتین سے تھا, عورتیں تھیں. نبوت کے ابتدائی 3 سال گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھما, پھر اللہ تعالیٰ کے گھما اور اپنے نزدیک خاندان والوں کو اللہ سے ڈراؤ. سورہ شورہ کی آیت ہے. اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو اللہ سے ڈراؤ. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ وجہ کی دعوت کا انتظام کرنے کے لیے کہا, جس میں قبیلے بنو ہاشم کی سبھی مردوں کو شرکت دعوت دی گئی. ابن اسیر اور بلازری کی روایت کے مطابق اس میں 145 افراد شریک ہوئے. دعوت کا یہ سارا انتظام سیدہ خدیجہ کے مکان پر ہی ہوا اور شرکا کی خاطر مدارات گوشت اور دودھ سے کی گئی, جو اس وقت دور کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ خوراک تھی. کھانے سے فراغت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یعنی پھر جب لوگ بڑھ گئے رشتہ داروں میں اور دوست احباب میں, یعنی ان کی تعداد جیسے بتایا گیا کہ مردوں میں 133 اور عورتوں میں 27 تک پہنچ گئی, یعنی تقریباً 150-60 کے قریب. تو پھر آپ نے حضرت خدیجہ نے یعنی آگے لکھا ہے کہ 145 افراد یعنی ہو گئے تھے. تو ان کے پھر حضرت خدیجہ نے ان سب کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا, اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس دعوت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اولاد عبد المطلب, اے عباس, اے صفیہ, اے فاطمہ, تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کیونکہ میں اللہ کی پکڑ سے تم کو بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. البتہ میرے مال میں سے جو تم چاہو مانگ سکتے ہو.
میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے. یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ حضرت علی نے اٹھ کر کہا، میں عاشق و چشم کی تکلیف میں مبتلا ہوں، میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں اور میں سب سے کم عمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا. سب سے پہلے حضرت علی کھڑے ہو گئے. بچے تھے حالانکہ وہ، لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ میں اپنا آبائے دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مگر تمہیں جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو. خدا کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہاری اعانت اور حفاظت کرتا رہوں گا. تو اس طرح آپ کے چچا ابو طالب تھے، انہوں نے بھی آپ کی حمایت کا اعلان کیا. اور اسی موقع پر اسی دعوت میں ایک اور آپ کے چچا بھی شریک تھا، اور وہ تھا ابو لہب. ان کا نام تھا ابو لہب. اس نے کہا کہ اے محمد، میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اپنے خاندان والوں پر اس سے زیادہ سخت آفت لایا ہو جو تم لے کر آئے ہو. اگر تم اس پر قائم رہے جو تم کہہ رہے ہو تو تمہارے خاندان کے لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ تمہیں روکیں اور تمہارا ہاتھ پکڑیں، اور اس سے پہلے کہ قریش کے دوسرے خاندان ٹوٹ پڑیں اور عرب ان کی مدد کریں. یعنی یہ وہ شخص تھا، حالانکہ چچا تھا وہ، لیکن یہ مخالفت میں بولا. اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تو خاندان میں دشمنیاں ہو جائیں گی، اور لوگ جو ہے نا آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، ہمارے بھی در پہ ہو جائیں گے، بنو ہاشم کے مخالف ہو جائیں گے لوگ، ان کے دشمن بن جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ آپ اس سے پہلے کی دشمنیاں تھی بڑھیں، ہم آپ کو اس سے روکیں گے، اس کام سے روکیں گے. یہ اس نے دعویٰ کیا. دعوت توحید کے خصوصی دور سے عمومی دور میں داخل ہونے کے لیے پہلی موقع پر اہل قریش کے اس دعوت کے متعلق مختلف نقطۂ ہائے نظر سامنے آ گئے. ابو لہب سرداران قریش اور رؤسائے مکہ کے اس با اثر اور صاحب طاقت جتھے کی نمائندگی کر رہا تھا. ابو لہب یعنی مخالفین کی، جو خالص توحید اور رسالت اور آخرت کی دعوت کو اپنے آبائی مشرکانہ عقائد اور رسوم پر ایک کاری ضرب تصور کرتا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس جاہلانہ نظام سے ان کی جو سیاسی، تمدنی، طبقاتی اور اقتصادی مفادات وابستہ ہیں، ان کی ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی. اسے دعوت حق کا راستہ پوری قوت کے ساتھ روکنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں جانتا تھا کہ اس کے یہ اگر دین اسلام آ گیا، نافذ ہو گیا اور لوگ اس کے تابع ہو گئے تو ان کی سرداری تو چلی جائے گی، ان کی تجارت پہ بھی اثر پڑے گا، یعنی ہر طرح ان کو ان کی بے عزتی ہوگی، نقصان ہوگا، کیونکہ ہر طرح کی برائیاں بھی کرتے تھے، بے ایمانی بھی کرتے تھے وہ. تو ظاہر ہے کہ سب لوگ مل کے پھر ان کے دشمن بن جائیں گے. تو اس خیال سے اس نے یہی کہا کہ میں اس کو روکوں گا اس کام کو. حق و باطل کی کشمکش اس انداز سے شروع ہوئی کہ ایک طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی وہ لرزہ خیز مثالیں قائم ہو گئیں جن کی نظیر تاریخ انسانی میں کم ہی ملے گی، اور دوسری طرف نشہ توحید کے متوالوں نے صبر و ضبط، استقامت، عزیمت اور فداکاری اور جاں سپاری کا وہ حیران کن اور حوصلہ افزا داستانیں تاریخ کے صفحات پر رقم کی، جو ہر دور کے بے بسوں، بے قصوں اور بے نواؤں کو حوصلہ، قوت اور زندگی عطا کرتی ہیں. باطل پرستوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت پاکیزہ سیرت اور باوقار شخصیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے برملا اعلان کیا. آپ کا الفاظ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، پھر تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے. یعنی آپ نے شخصیت کے بارے میں یاد دلایا انہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، جو پل کے بڑھ کے جوان ہوا ہوں، اب 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں میں، تو میرے کردار کو، اخلاق کو تم اچھی طرح جانتے ہو، تو میں تو کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، یا کہ تمہارے نقصان کی کوئی بات تو میں نہیں کروں گا. تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے، اختلاف کیوں کر رہے ہو. یہ سوال انہوں نے کیا ان منکرین سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے میں اپنی جو زندگی پیش کی، اس میں کاروباری، تجارتی، معاشرتی اور سیاسی مشاغل کے ساتھ آپ کی نجی، خاندانی اور خانگی مصروفیات اور معاملات بھی شامل تھے. آپ کی خانگی اور گھریلو زندگی میں ذرا بھی نامواری ہوتی اور گھر کے معاملات میں
ناسازگاری کی ذرا سی بھی رمق ہوتی تو مخالفین، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ دار اور نزدیک ترین پڑوسی بھی شامل تھے، بربلا کہتے: اے محمد، تم پورے معاشرے، پورے ملک، بلکہ ملک عرب، بلکہ پوری دنیا کی اصلاح و ہدایت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اگر تم اپنے گھر کے چند آدمیوں کی اصلاح نہیں کر سکتے تو پوری دنیا کی بھلائی فلاح کیا کرو گے؟ یعنی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی خرابی ہوتی، آپ کے رویے میں خرابی کوئی ہوتی، آپ کے کردار میں کوئی خرابی ہوتی، اعمال میں کوئی خرابی ہوتی، تو یہ الزام لگا سکتے تھے کہ تم اپنے گھر کو تو دیکھو، اپنی تو اصلاح کر لو، تو دوسروں کی اصلاح کرنے نکلے ہو۔ لیکن الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، انتہائی اعلیٰ کردار، انتہائی اعلیٰ اخلاق، انتہائی اعلیٰ معاملات اور رویہ تھا آپ کا معاشرے میں، تو یہ بات تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ روایت اور سیرت کا پورا ریکارڈ اس امر پر شاہد ہے کہ ذلیل سے ذلیل مخالف کو بھی مکے میں آپ کی خانگی اور ازواجی زندگی کے کسی پہلو سے متعلق کوئی بات کہنے کی جرات نہ ہوئی۔ یہ ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ کی بے مثل اخلاقی عظمت و برتری اور امور خانہ داری میں بے پناہ مہارت اور تربیت اولاد کے سلسلے میں بے پایہ فراست و تدبر کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ دنیا کے اس عظیم ترین اسلامی تحریک کے قافلہ سالاروں پر اس عالی مرتبت ماں کا یہ ناقابل فراموش احسان ہے کہ انہوں نے اپنے ایثار و قربانی، صدق و وفا، اطاعت و خدمت اور صبر و رضا کے طفیل انہیں ایک ایسا اصلاح فراہم کیا جس کے سامنے مخالفوں اور دشمنوں کے اصلاح جات کے تمام بار خانے ناکارہ ہو کر رہ گئے۔ یعنی اخلاق و کردار کا وہ معیار پیش کیا حضرت خدیجہ نے بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فالوورز نے، کہ ان کے اس کردار کے یہ کس طرح ایک اصلاح کا کام کر رہا تھا، ایک ہتھیار کا کام کر رہا تھا جس کے آگے منکرین کے تمام ہتھیار بیکار ہو گئے تھے۔ مشرکانہ نظام کے سرپرستوں نے فدا کاران اسلام کی تعذیب اور اظہار ثانی کے لیے جو جور و رسم اور ظلم و تشدد کی جو بھٹی دہکائی تھی، اس کی حدت اور شدت روز بروز تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، لیکن مطلب تمام باتوں کے باوجود مخالفت ان کی بڑھتی چلی گئی اور ان کے زیادتی اور ظلم و زیادتی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کمزوروں اور بے نواؤں کا تو ذکر ہی کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان جیسے بااثر اور باحیثیت اشخاص بھی مسلسل نشانہ ظلم و ستم بنتے رہے۔ حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت ابو فقیہ، حضرت لبینہ، حضرت نویرہ، حضرت نہدیہ اور حضرت ام عویس جیسے غلاموں اور کنیزوں کو جس بے دردی اور بے رحمی سے مارا پیٹا جاتا تھا، انہیں تکلیف اور دکھ پہنچانے کے لیے جو نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے اور ان کے چیخنے اور بلبلانے اور تڑپنے پر ظالم جس طرح فرط و مسرت سے قہقہے لگاتے اور رقص کرتے، اس دردناک منظر پر زمین بھی کانپ اٹھتی ہوگی اور آسمان خود کو خون کے آنسو روتا ہوگا، لیکن بدبخت اور شقی قلب انسان جن کے سینوں میں دل کے بجائے پتھر نے جگہ لے لی تھی، اپنی انسانیت سوز حرکات پر نازاں و فرحاں تھے۔ یعنی آہستہ آہستہ ظلم، تشدد، زیادتی بڑھتی چلی گئی اور قریب ترین ساتھی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معزز ساتھی بھی تھے، جن میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، معزز شہری تھے یہ، جن کا بڑا درجہ تھا، جو بڑی حیثیت رکھتے تھے، ان کو بھی نہیں بخشا اور سب کے ساتھ ظلم زیادتی کی، ذہنی تکلیف دی، جسمانی تکلیف دی۔ تو یہ وقت تھا کہ جب وہ عروج پر ان کا مخالفت اور زیادتیاں پہنچ گئی تھیں۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ اگلی قسم میں پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔